बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम और मेहरबान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ और सच की राह दिखाई। नाज़रीन हम आज गुफ्तगू हो रही है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। यकीनी बात है 5 फरवरी को हम आप सब कश्मीरियों से यकजहती का मुजाहरा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। ये दिन पाकिस्तान में तो सरकारी तौर पर भी मनाया जाता है, आम तातील का ऐलान होता है। मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमें जो है इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी करती हैं। और इसको आगे बढ़ाने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार, जिसे पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता, दुनिया भर में 15 लाख से ज़्यादा कश्मीरी तारकीन जो हैं वो ये पूरी दुनिया में ये दिन मनाते हैं और भारत के जुल्म और सितम की दास्तान को आम करने की कोशिश करते हैं और उनसे यकजहती करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनको हक़ राय दही का हक़ ज़रूर मिलेगा। यानी हक़ राय दही उन्हें मिलेगी, क्योंकि ये फ़ैसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था और भारत के पहले वज़ीर आज़म नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मुतालबे पे किया था। ये हुआ क्या था, ये सारी दास्तान अगर हम देखें तो इस पर गौर करें कि 5 फरवरी है क्या, क्यों ऐसा किया गया। आज कश्मीरी जो हैं वो इस सदी के यानी सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार है इस सदी में। और 5 अगस्त 2020 से तो कश्मीरी जो हैं वो जकड़े हुए हैं, बल्कि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और उनको जबरी तौर पर महसूर करके रखा है भारतीय सरकार ने। अब ये सारे मामला के अगर इसको हम देखें, काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उन्होंने 5 जनवरी ये ऐलान किया था यकजहती का कि हम यकजहती मनाएंगे कश्मीरियों से और यकजहती का मुजाहरा करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की जाएगी, जिस पर 5 फरवरी का दिन मुकर्रर हुआ और फिर बाकायदा तौर पर 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है मुख्तलिफ अंदाज में। अच्छा, ये कोई एक दिन से नहीं मनाया गया, ये अगर आप गौर करें, अगर तारीख़ को देखें और इसको झंझोड़ने की कोशिश करें तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये जो मामलात हैं ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। बल्कि 1932 में और 1931 में मुत्तहिदा जब पंजाब था तक़सीम हिंद से पहले, उस वक्त ही ये तहरीक शुरू हो गई थी। इसका तज़किरा मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन एक गुजारिश मेरी आपसे है कि आप INN को सब्सक्राइब भी करें, लाइक या डिसलाइक जो भी करना है अपनी राय भी दें, ताकि हमें पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम जिस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं क्या हमारी सिमत जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। आपका और मेरा राब्ता इसी INN के साथ है, लिहाजा आप हमारे गाइड बने और हम कोशिश करेंगे हक़ व सच की बात करने की कि आपको वो तमाम आगाही पहुँचाएँ जो चाहिए। बाज़ औक़ात नाज़रीन जो हैं वो कुछ परेशान हो जाते हैं, कुछ सीरियस जो संजीदा मौजू है उस पर, लेकिन नहीं, हम इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम में हुक्म है कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इस्लाम में ये भी बात है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक यानी महद से लहद तक इल्म हासिल करो। तो ये इल्म के हवाले से आप तक बात पहुँचा रहा हूँ कि आखिर हमारी नई नस्ल को पता लगे कि 5 फरवरी है क्या। अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो जाहिर है कि वो मिस गाइड होंगे, वो किसी से बात नहीं कर सकेंगे, किसी भी प्लेटफार्म पर कर सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लाहौर में एक मालियों ने एक मुजस्समा बनाया अल्लामा इकबाल का, तो उस पर कितनी बातचीत हुई, हालांकि वो उनकी मोहब्बत की निशानी थी। और जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि अल्लामा इकबाल क्या थे, जब तक आप उस पर सही तरीके से उसकी तस्वीर कशी नहीं कर सकते। ताहम वो उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने किया, लेकिन उसको तनकीद का निशाना बनाया गया, वो बात ख़त्म हो गई, अब उसको हटा दिया गया, इसलिए कि हम तो बुत शिकन हैं, हम बुत परस्त तो नहीं हैं, हमने हटा दिया। लेकिन आज जो बात की, क्यों मैंने की ये बात, कि इसलिए कि जो पहली कश्मीर कमेटी बनाई गई थी यानी तक़सीम हिंद से पहले, उसका पहला सरबराह डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे। ये भी आपके लिए एक मतलब बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका हमारा जो सिलसिला है ये जुड़ा रहना चाहिए, इसी तरीके से कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक करें, आप अपनी राय दें, तो हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा और इसमें बहुत सी चीज़ें जो है मैं आप तक पहुँचाने पे कामयाब हो जाऊँगा। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है, जिस उम्र के हिस्से में मैं हूँ, मैं अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और जो भी मैंने इल्म हासिल किया, पढ़ा लिखा, जो भी किया, जितनी किताबें पढ़ी, वो अपना तजुर्बा जो है वो आप तक मुंतकिल कर सकूँ। और करना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यही सदक़े जारिया है। सदी के सबसे बड़े जुल्म का शिकार इस वक्त कश्मीरी है और कश्मीरी जो है इस वक्त 1 लाख से ज़ायद जो है वो शहीद हो सके हैं तहरीक में। पहले इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान उनकी मुजाहिदीन की मदद करता है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कुछ नहीं है। क्यों कि जब पहले हुआ था, जब ये मामला जो है आगे चला था, उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो
مطلب بھارت نے لشکر کشی کی، اور لشکر کشی سے پہلے جب مہاراجوں کی حکومت تھی وہاں، تو وہاں کیا ہوا تھا وہی میں آپ کو بتا دوں۔ 1932 میں متحدہ پنجاب سے یہ آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ کبھی ٹوٹتا بنتا رہا، کبھی ہوتا رہا، کبھی نہیں ہوا۔ شیخ عبداللہ اور وزیر اعظم بھارت اندرا گاندھی، شیخ عبداللہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہلاتے تھے مقبوضہ کشمیر کے، یعنی زیر قبضہ کشمیر جو ہے بھارت کا، اس کے، اور ان کے ساتھ ہی اندرا گاندھی، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ تو 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے 28 فروری کو یہ دن پورے پاکستان میں بڑے زور و شور سے منایا، اور پورے پاکستان میں اس قسم کی ہڑتال تھی کہ کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو تجویز کنندہ تھی، یہ دن جو رکھا گیا 5 فروری کا، اس میں یہ تھا کہ قاضی حسین احمد اور صدر آزاد کشمیر، یعنی سابق صدر آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان نے 1990 میں یہ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں جو مسلح تحریک وہاں ابتدائی مراحل میں تھی، نوجوانوں کی شمولیت وہاں جاری تھی، اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کا باقاعدہ ایک یکجہتی کا دن منایا جائے۔ سارک کا اجلاس ہوا 1988 میں، راجیو گاندھی یہاں آئے۔ راجیو گاندھی جب یہاں آئے تو مصلحتاً بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، اور مصلحتاً ان کو مشورہ دیا گیا کہ کشمیر کا ذکر اس کانفرنس میں نہ کیا جائے، تاکہ یہ جو سارک ہے یہ پھولے پھلے آگے چلے، پھر بعد میں یہ بات کی جائے گی۔ اور اس انداز تک منع کیا گیا کہ جو ذمہ داران تھے انہوں نے کشمیر ہاؤس کا بورڈ جو تھا وہ بھی اسلام آباد سے اتار دیا تھا۔ یہ تھی مصلحت پسندی۔ لیکن جب ایک صحافی نے راجیو گاندھی سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر، آپ کے زیر قبضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو تحریک آزادی کی چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اسے کہا نہیں وہاں سب چین ہے، وہاں کچھ نہیں، کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، معاملات ٹھیک ہیں، 5-6 الیکشن ہو چکے ہیں اور اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ جعلی الیکشن تھے اور ہم لوگوں نے کبھی اس کو نہ تسلیم کیا، نہ کشمیریوں نے تسلیم کیا، تو وہ زبردستی کی طور کٹ پتلی حکومت بنائی۔ وہ کہتے تھے یہی رائے حق دہی کا ہے جو اقوام متحدہ میں فیصلہ ہوا تھا، اس کے مطابق وہاں الیکشن کرائے جاتے ہیں، اور اس کو آپ ریفرنڈم سمجھ لیں کہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہے۔ اچھا، اسی موقع پہ اسی صحافی نے جب بے نظیر صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کا کشمیر پہ کیا موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بالکل مضبوط ہے، بالکل مستحکم ہے، بالکل ٹھوس ہے، اور ان سے مختلف ہے۔ اس سے آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور بات ختم ہو گئی۔ انگریز نے گلاب سنگھ کے ساتھ 16 مارچ 1946 کو بدنام زمانہ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 75 لاکھ روپے میں یہ کشمیر جو ہے انہوں نے نانک، یعنی 75 لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض سودا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے باہر ہاتھے میں کشمیریوں پر فائرنگ کی گئی تھی، اور وہاں تقریباً 22 کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور درجنوں جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس فائرنگ کے رد عمل میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کشمیر کمیٹی تشکیل دی، اور اس کا سربراہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بنایا گیا تھا، یعنی پہلے سربراہ وہ ہیں۔ نومبر 1931 کو تحریک احرار نے باقاعدہ مسلح جدوجہد اور نافرمانی کے ذریعے جموں و کشمیر کے کشمیریوں کی تحریک کو تقویت دینے کا ساتھ، اور ان کے ساتھ انہیں آزاد کرانے کا ایک عزم کیا تھا۔ 1934 میں پہلی بار کشمیریوں سے یکجہتی اور ڈوگرا راج کے خلاف ایک ملک گیر ہڑتال ہوئی تھی، یعنی 1934 کی بات کر رہا ہوں، تقسیم ہند سے پہلے یہ ہڑتال ہوئی تھی ڈوگرا راج کے خلاف۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی سیاسی بصیرت سے یہ اعلان کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، یعنی انہوں نے قائد اعظم نے اس کو شہرک قرار دیا۔ لہٰذا اگر یہ مطالبہ لوگ کریں کہ ہم پاکستانی کشمیریوں سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ یہ برسوں کی بات ہے، برسوں کی محبت ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ اس کو دیکھیں، آپ غور کریں تو اس وقت بھی اس میں ریاست میں مسلم اکثریت کی جو تعداد تھی وہ 78% تھی، جبکہ وادی کے اندر جو ہے 93% مسلمان تھے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو 14ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی کے آغاز تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمانوں کی اکثریت رہی۔ 19 جولائی 1947 میں باقاعدہ سردار محمد ابراہیم خان کے گھر کے ان کی رہائش تھی سری نگر میں، وہاں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کشمیر کا الحاق پاکستان کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، اور یہ اکثریت سے منظور کی گئی۔ اس قرارداد کے بعد سے لے کے آج تک یہ نعرہ عام ہے، کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی،
کیونکہ قرارداد اکثریت سے پاس ہوئی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آج بھی یہ گونج جو ہے بھارت کے لیے بڑی مشکل ہے. اچھا، یہ ظلم و ستم کی جو داستان تھی اس سے چلتی رہی، کیونکہ جب گلاب سنگھ نے یہ انگریزوں کے ہاتھ بھیج دیا اور سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھتے گئے تو وہاں معاملات گڑبڑ ہی رہے. کشمیر میں کبھی بھی سکون امن نہیں رہا. اور 23 اگست 1947 کو مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کی قیادت میں ایک باقاعدہ یعنی کشمیری جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی باقاعدہ مدد کی جائے گی. اور پھر اس پر پاکستان کے قبائلی سرداروں اور نوجوانوں نے کشمیریوں کی مدد کی، جس کے نتیجے میں آج جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ علاقہ آزاد کرایا گیا تھا. گھمسان کی جنگ ہوئی، جدوجہد کی گئی، کشمیری ساتھ تھے، مجاہدین ساتھ تھے. مرحلہ یہاں تک آیا کہ پورے بھارت کو مصیبت پڑ چکی تھی. لیکن معاملہ کیا ہوا، اگر یہ جنگ بندی نہ کی جاتی، کیونکہ نہرو جو پہلے وزیر اعظم تھے بھارت کے، جواہر لال نہرو، وہ اقوام متحدہ میں معاملہ کرنے پہنچ گئے کہ پاکستان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور پاکستان یہ کرا. حالانکہ پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. یہ تو علاقائی ہمارے جو قبائلی عمائدین تھے، یہ ان کی جدوجہد تھی، ان کے نوجوانوں کی جدوجہد تھی، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. کوئی پاکستان نے کوئی فوج کشی وہاں نہیں کی تھی، لیکن یہ تحریک کامیاب ہوئی تھی اور یہ علاقہ آزاد کرایا گیا تھا. تو نہرو نے UN میں جا کے وعدہ کیا کہ ہم حق رائے دہی کرائیں گے اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا. جن کے ساتھ جس انداز میں کشمیری رہنا چاہیں گے اس کا ہم فیصلہ کرائیں گے، لہذا جنگ بندی کرائی جائے. عالمی طاقتوں نے جنگ بندی کرا دی. وہ دن اور آج کا دن بھارتی مکر گئے، تمام حکومتیں ان کی مکر گئیں، اور وہاں ظلم و ستم جاری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کی وادی میں، جنت نظیر وادی میں کرفیو ہے، اور کرفیو میں یہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہیں کہ لوگ گھروں میں محصور ہیں. کھانے پینے کی اشیاء، ان کی ضروریات زندگی اور ادویات، سب چیزوں سے وہ محروم ہے. لیکن 9 لاکھ کی لشکر کشی وہاں فوج کی موجود ہے، اور اس پر بے تحاشا پیسے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سکون اور امن نہیں ہے. اب اگر اس ساری کہانی کو دیکھیں تو زیر قبضہ یعنی جو بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں ظلم و ستم ابھی بھی جاری ہے. خواتین کی آبرو ریزی بھی ہو رہی ہے، ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، بچے بوڑھے نوجوان اغوا بھی ہو رہے ہیں، جیلوں میں بند بھی کر دیے گئے ہیں. یہ یعنی بزرگ رہنما جو حریت پسند تھے ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور اگر جیل میں نہیں ڈالا گیا تو ان کو نظر بند کر دیا گیا. اور یہاں تک حالات خراب ہوئے ہیں، یعنی ان کے جو باقاعدہ جو کٹھ پتلی وزرائے اعلیٰ تھے وہاں کے، فاروق عبداللہ یا محبوبہ مفتی، وہ بھی جو ہیں وہ بھارت کے خلاف ہیں کہ اس نے جس انداز میں آئینی تبدیلی کر کے کشمیریوں کو پر قبضہ کرنے کی، مزید قبضے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. پاکستان ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا. اور 5 فروری اسی کا دن ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ قدم سے قدم ملایا جائے، ان سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے. پاکستان نے نہ پہلے کبھی اس میں کوئی کوتاہی کی ہے، نہ آئندہ کبھی کرے گا. تحریک آزادی میں یہ معاملات اس قدر انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ وہاں کے نوجوانوں نے اور وہاں کے خاندانوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی تھی آزاد کشمیر کی طرف. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں دیکھیں امن بھی ہے اور کشمیریوں کو سکون بھی ہے اور ان کو تمام سہولتیں زندگی کی حاصل ہیں. یہاں کوئی فوج، کوئی لشکر کشی نہیں کی، نہ کسی قسم کی پابندی لگائے گی. دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اگر دنیا کی طاقتیں بیٹھی ہیں. اب موجودہ حکومت کی طرف سے جب جدوجہد کی کوشش کی گئی یا وزیر اعظم نے ایک بڑی دھویں دار تقریر کی، تو اب اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. لیکن اس قسم کے نعرے لگتے رہتے ہیں. ماضی میں ٹرمپ نے کہا تھا میں ثالثی کروں گا، لیکن بھارت نے اس کا ساتھ نہیں دیا. نہ بھارت مانے گا، نہ اقوام متحدہ کی بات وہ ماننے کو تیار ہے. لہذا حقیقت یہی ہے کہ ان مظلوموں کو نجات دلائی جائے اور ان کو حق رائے دہی دیا جائے، تاکہ وہ اگر وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بھارت کے ساتھ جائیں، اگر پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہیں، اگر وہ آزاد ریاست چاہتے ہیں تو وہ اس طرح رہیں. ہمیں اس چیز میں کوئی نہیں، ہمارا پورا موقف ہے کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اب یہ جو 5 فروری کا دن ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں ایک کردار جو ہے وہ بڑا ادا کیا ظفر اللہ جمالی نے. میر ظفر اللہ جمالی جب 5 فروری 2004 کو وہ گئے مظفر آباد، اور انہوں نے باقاعدہ مشترکہ اجلاس سے جو مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی اور جو جموں کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس میں باقاعدہ خطاب کیا اور اعلان کیا کہ یہ دن اسی طرح منایا جائے گا. اور آج تک تسلسل سے یہ دن اسی طرح منایا جا رہا ہے اور یہ روایت قائم ہے. یقیناً ہم حق سچ کے ساتھ ہیں.
تو ہماری روایت قائم رہے گی۔ آپ کو یہ آگاہی، یہ معلومات جو ہم نے فراہم کی کیسی لگیں، اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ INN سے رابطہ نہ توڑیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں یاد رکھیے گا۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔